Assalamu alaikum everyone. This is Bushra Askari, psychologist and counselor, and I'm going to give lectures in the Learners Academy. मैंने आपको 3 लेक्चर्स आपने मेरे जो हैं वो सुने हैं. Now we come towards the 4th lecture. जिसमें हम सबसे पहले आएंगे सिगमंड फ्राइड की जो साइकोएनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, हम उसको आज डिस्कस करेंगे. फ्राइड की जो थ्योरी है वो थोड़ी सी अनकॉन्शियस या कॉन्शियस जो अनकॉन्शियस जो मटेरियल है उसके बारे में ज़्यादा डिपिक्ट करता है, और चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं फ्राइड उन पे ज़्यादा फोकस करता है. मेन कंट्रीब्यूशन ये आ जाती है कि मेथड ऑफ ट्रीटमेंट वो में फ्राइड साइकोएनालिसिस को यूज़ करता है, और क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस में वो जो डिफेंसेस होते हैं क्लाइंट के वो इनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, और इसमें जो वो इन्वेस्टिगेट करता है क्लाइंट की प्रॉब्लम वो फ्री एसोसिएशन से इन्वेस्टिगेट करता है और ड्रीम एनालिसिस से करता है. तो इसके बारे में हम ये कहेंगे कि जो अनकॉन्शियस लेवल पे जो एग्रेसिव और सेक्सुअल अर्जेस हैं, फ्राइड का जो मेन फोकस उनके उसका ये चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है. अनकॉन्शियस सेक्सुअल एंड एग्रेसिव अर्जेस हैं जिसकी बुनियाद पर फ्राइड ने साइकोएनालिटिक थ्योरी की बुनियाद रखी है. फ्राइड का हम शॉर्ट बायोलॉजिकल स्केच भी ले लेते हैं, जिसमें कि ये कि फ्राइड वाज बोर्न इन मई 1856. एक स्मॉल टाउन में वो पैदा हुआ. ऑस्ट्रियन स्मॉल टाउन था और चेकोस्लोवाकिया का ये पार्ट था. जब वो 4 इयर्स का था तो उसको काफ़ी फाइनेंशियल सेटबैक हुए उसकी फैमिली को, और वो फिर उसकी फैमिली वियना में आ गई, और देन उसके बाद वो इंग्लैंड शिफ्ट हो गए इन 1938. वो सबसे बड़ा बच्चा था अपने 7 बहन भाइयों में. फ्राइड का ये ड्रीम था कि वो ऑस्ट्रियन जर्नल बने या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट बने, मगर उसने फिर मेडिकल कैरियर को अपनाया, और ही रिसीव्ड हिज MD डिग्री इन 1981. इन 1985 उसके जो कैरियर में एक चेंज आया कि उसने हिप्नोसिस का तरीका जो है वो अपनाया हिस्टेरिकल न्यूरोटिक सिम्टम को ट्रीट करने के लिए. उसके बाद उसने हिप्नोसिस के ट्रीटमेंट को रिजेक्ट किया, और वो फ्री एसोसिएशन, रेजिस्टेंट ड्रीम एनालिसिस एंड ट्रांसफर एंड काउंटर ट्रांसफरेंस की टेक्निक्स को उसने ज़्यादा इंट्रोड्यूस कराया. 1986 में उसकी शादी हुई, और उसकी जो बेटी है एना फ्राइड वो भी एक उसी के नक्श कदम पर चली और सक्सेसफुल साइकियाट्रिस्ट बनी. 1909 में फ्राइड was invited by Stanley Hall to deliver a series of lectures on psychoanalysis. This provided him the base for psychoanalytic technique. According to Freud, ने इम्पॉर्टेंट जो हमें कॉन्सेप्ट दिया है वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का है, कि पर्सनालिटी जो है इट्स कंपोज्ड ऑफ 3 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसमें कॉन्शियस लेवल आता है, प्री कॉन्शियस डोमेन आता है, और अनकॉन्शियस डोमेन आता है. तो सबसे पहले उसने कहा है कि कॉन्शियस लेवल को जो हमारे जो एक्सपीरियंस हैं जो हमारी अवेयरनेस में है हम उस पर बात करते हैं, कि जैसे कि अगर मैं अभी लेक्चर दे रही हूँ, दिस इज़ आवर कॉन्शियस लेवल, ये मेरे अवेयरनेस में है कि मैं इस टाइम पे लेक्चर दे रही हूँ. प्री कॉन्शियस लेवल पर अब दूसरा जो डोमेन है उसमें अवेलेबल मेमोरी को जो है वो ज़्यादा इनकम्पैस किया गया है, कि आपकी जो एवरीडे की मेमोरी है वो तो जैसे आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस में है, जैसे कि आप इस टाइम पर क्या काम कर रहे हैं वो तो कॉन्शियस अवेयरनेस पे एवरीडे मेमोरी आ जाएगी, मगर थोड़ी कुछ ऐसी मेमोरीज़ होती हैं जो कि
آپ کی تھوڑا سا ٹائم لیتی ہیں وہ کانشیس اویئرنیس میں آنے کے لیے، یعنی کہ آپ کو تھوڑا سا یاد کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ لاسٹ ویک آپ نے کیا کیا. تو یہ آپ کا پری کانشیس لیول پر آئے گا، اور آپ کو تھوڑا سی کوشش کرنی پڑے گی اس کو اپنے جو ہے وہ یادداشت میں لانے کے لیے. جیسے کہ پچھلے ہفتے کا کوئی واقعہ ہو گیا، تو یہ آپ کا جو ہے نا پری کانشیس میں یہ سٹور ہوگا. سب سے جو امپورٹنٹ اور ڈیپسٹ میجر اسٹریٹم آف ہیومن مائنڈ ہے وہ انکانشیس ہے، یعنی کہ وہ ساری ایسی باتیں جن کا ہمیں معلوم نہیں ہوتا، یا جن کو ہم دبا لیتے ہیں یا ہم کا اظہار نہیں کر سکتے، تو وہ سٹور ہوتی ہیں انکانشیس میں. فرائڈ کا کہنا ہے کہ انکانشیس میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہمارے بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں ہماری پرسنالٹی کو بنانے میں. اچھا، یہ والی جو انکانشیس مٹیریل ہے وہ ایکسپریس ہوتی ہیں ڈسگائزڈ فارم میں یا سمبلائزڈ فارم میں. وہ ڈائریکٹ نہیں ایکسپریس کرتی ہیں اپنے آپ کو. جیسے کہ کوئی انسان ہے اور اس کو بات کرتے ہوئے تھوڑا سا یہ کہتے ہیں کہ کچھ مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ سلپ آف دا ٹنگ ہو جاتی ہے. جیسے ہم کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو ہمارے منہ سے کچھ ایسی بات نکل آتی ہے جس کو ہم نہیں کہنا چاہتے ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کانشیس اویئرنیس میں نہیں تھی، وہ انکانشیس میں تھی، اور ہم نہ چاہتے ہوئے ہم نے ایسی بات کر دی. تو دس کین بی کالڈ ڈیو ٹو انکانشیس، جو ہمارا ڈومین ہے اس کی وجہ سے. جیسے کہ اگر کوئی آپ بات کر رہے ہیں اپنے کلاس میں، یا کوئی اپنے فرینڈ سے بات کر رہے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ آپ کے زبان سے کچھ ایسی بات نکل جائے گی جو آپ نہیں کہنا چاہتے ہیں. تو یہ ہماری جو سٹور ہوتی ہے وہ ہماری انکانشیس ڈومین میں سٹور ہوتی ہے، اور یہ کبھی کبھی جو ہے سرفیس ہوتی ہے، یعنی کبھی کبھی اظہار کرتی ہے. اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اس بات کا اظہار کر سکیں، کیونکہ یہ ہمارے کانشیس اویئرنیس میں نہیں ہوتی، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ باتیں جو ہیں وہ سامنے نہ آئیں، اور ہم ان کو دبا لیتے ہیں. تو فرائڈ کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جو ہماری پرسنالٹی کو بناتے ہیں، اور یہ سمبلائزڈ فارم میں اس کی ایکسپریشن ہوتی ہے. فار ایگزامپل جو نائٹ میئرز ہیں، فوبیاز اینڈ فیئرز ہیں، یہ ساری ہماری انکانشیس میں ہوتی ہیں، ان کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور یہ سمبلائزڈ فارم میں جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں. جیسے کہ اگر ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر ہم ریور پہ کھڑے ہیں، تو جو ٹاپ واٹر ہے وہ کانشیس پارٹ ہے، جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے سامنے، اور اس کے نیچے اگر ہم جائیں گے تو وہ مڈی پارٹ ہوگا، یعنی کہ مٹی جیسا ہوگا. دیٹ کین بی آور سب کانشیس اور پری کانشیس. اچھا، اس کے جو ڈیپ ڈاؤن اگر ہم ریور میں جائیں گے تو وہ ہمارا انکانشیس ہوگا. اچھا، ہمارے جو فرائڈ نے ایک اور جو کانسیپٹ دیا ہے وہ انیٹمی آف پرسنالٹی ہے، یعنی کہ 3 بیسک سٹرکچرز ہوتے ہیں ہماری پرسنالٹی کو بنانے میں اکارڈنگ ٹو دا فرائڈ. اس میں یہ ہے کہ اٹ، نمبر 1 پہ اٹ آئے گا، نمبر 2 پہ ایگو، اور نمبر 3 پہ سپر ایگو. اٹ جو نکلا ہے وہ لیٹن ورڈ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اٹ. اٹ ایسی امپلسز ہوتی ہیں جو بالکل را ہوتی ہیں، جن کا ہم اظہار نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ان آرگنائزڈ ہوتی ہیں، اور ان کو کسی رولز اینڈ ریگولیشن سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا. فار ایگزامپل سیکشول اینڈ اگریسو ارجز، تو ہم انسٹنکٹس، ہم ان کو نہیں چاہتے کہ ان کا اظہار ہو. تو دس از دا فرسٹ کمپوننٹ آف پرسنالٹی. ایٹ جو ہے وہ را امپلسز ہوتی ہیں، جیسے کہ چائلڈ کچھ چاہتا ہے، جیسے کہ وہ رونے لگتا ہے ایک بچہ،
اور وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے اور ابھی چاہیے. تو دس از اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں. فرض کریں کہ ایک بچہ جو ہے وہ کسی کوئی ایسی چیز جو کہ جیسے فلیم ہے، جیسے آگ ہے، اس کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس کو یہ نہیں پتا کہ ہاتھ بڑھائے گا تو اس کو تکلیف پہنچے گی اور اس کو چوٹ لگ سکتی ہے. مگر چونکہ یہ ایسی امپلس ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جو میں چاہ رہا ہوں ابھی اس کو مل جائے، تو یہ اس میں فال کرے گی. اچھا، یہ ریفلیکس ایکشن اور پرائمری پروسیس کے میکینزم سے اٹ بنتی ہے. اٹ کی جو بنیاد ہے یا وہ کس پہ کام کرتا ہے؟ پلیجر پرنسپل پہ کام کرتا ہے. اس کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اٹ کے جو تھنکنگ پیٹرن ہے وہ ان لاجیکل، ارریشنل، ایموشنل، امیچور ہے. اور اٹ کی جو انرجی ہے اس کو ہم کہتے ہیں لیبیڈو. دوسرے نمبر پہ جو اسٹرکچر آتا ہے پرسنالٹی کا اکارڈنگ ٹو دا فرائڈ، وہ ہے ایگو. ایگو جو ہے وہ آپریٹس ریئلٹی پرنسپل پہ ہوتا ہے اور اٹ از اے سیکنڈری پروسیس. اٹ جو ہے وہ پرائمری پروسیس تھا اور ایگو از اے سیکنڈری پروسیس. ایگو از اے ماسٹر کنٹرول، جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے جو کہ کانفلکٹ آف ڈیمانڈز آف اٹ اینڈ باؤنڈریز آف سپر ایگو کے بیچ میں آپریٹ کرتا ہے. ایگو جو کہ ہماری جو را انسٹنکٹس ہیں اٹ کی، وہ ان کو کنٹرول کرتا ہے، اور سپر ایگو کی جو ڈیمانڈز ہیں، جس میں سپر ایگو کہتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ کلچر اور ریلیجن کے حساب سے لائف گزارنی ہے، تو اور وہ بہت زیادہ اسٹرکٹ ہوتا ہے سپر ایگو. تو ایگو جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان بیلنس کا جو ہے وہ اصول پہ کام کرتا ہے. ان دونوں امپلسز کو بیلنس میں لانے کے لیے کوشش میں رہتا ہے. ایگو اگر بیلنس نہیں کر سکے تو یا تو اٹ ہماری اسٹرانگ ہوتی ہے یا سپر ایگو اسٹرانگ ہو جاتی ہے. اگر ہماری اٹ اسٹرانگ ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اینٹی سوشل پرسن ہے اور وہ جو ہے وہ نارمس کے حساب سے کام نہیں کر رہا. اور اگر ایگو اگر ناکام ہو جائے بیلنس کرنے کے لیے تو سپر ایگو بھی ڈومینیٹ ہو جاتی ہے، جس کو ہم یہ کہیں گے کہ سپر ایگو کی جو اسٹرینتھ ہے اگر کسی بندے میں زیادہ ہے تو وہ جو انسان ہے وہ ریجڈ ہوگا، نان فلیکسیبل ہوگا، اور اس میں یہ کہ بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے اس میں فلیکسیبلٹی نہیں ہوگی ایسے بندے میں جس میں سپر ایگو زیادہ ڈومینیٹ ہوگا. فار ایگزامپل اگر ہم یہ کہیں کہ ایک بچہ ہے، اس کو روز بہت زیادہ پسند ہے، تو وہ اٹ کہے گی کہ ابھی جا کے توڑ لو اس لال گلاب کو. مگر جو سپر ایگو ہے وہ یہ کہے گا کہ اسٹیلنگ از اے ویری بیڈ تھنگ، اور یہ ہمارے کریکٹر کے حساب سے نہیں ہے. تو اور ایگو جو ہے ان دونوں کو بیلنس کرے گا. ایگو کہے گا کہ نہیں ٹھیک ہے، میں جو ہوں افورڈ کر سکتا ہوں اور میں جو اچھے طریقے سے میں اس کو حاصل کروں گا، یعنی کہ جو مورلی صحیح طریقہ ہے، میں اس گلاب کو میں خرید بھی سکتا ہوں. تو یہ اٹ کی جو ڈیمانڈز ہیں اور سپر ایگو کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو یہ بیلنس کرے گا ایگو. تھرڈ اسٹرکچر جو آتا ہے پرسنالٹی کا وہ آتا ہے سپر ایگو. سپر ایگو کا تعلق ہماری سوسائٹی کے نارم سے ہے، اور جیسے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیتے ہیں تو اس میں سپر ایگو جو ہے وہ ورک کرتی ہے. اور سپر ایگو جو ہے وہ ہمیں سوسائٹی کے ہمیں کس طرح موو کرنا ہے، کس طرح اچھے سے ہمیں سوسائٹی کے اسٹینڈرڈس پر چلنا ہے، اور ریلیجن کو کس طرح فالو کرنا ہے. تو یہ ہماری جو سپر ایگو ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں نارمس کے حساب سے چلنا ہے، اور کس طرح ہمیں معاشرے میں
سوشلائزیشن کرنی ہے، اور جو صحیح اور غلط میں جو ہے ہم لوگوں کو فرق کرنا ہے، وہ ہمیں سپر ایگو سکھاتی ہے. Now this is the end of the lecture number 4.